अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पे जंगें चल रही हैं और उन जंगों की वजह से जो तबाही इंसानियत के ऊपर आ रही है वो तो एक तरफ है, और उसके अलावा भी बहुत सारी कौमें हैं जहाँ पर बहुत ही गरीब तबका रहता है और मुफलिसी का शिकार हैं, अमराज का शिकार हैं ये लोग। और बहुत ही डायर किस्म की सिचुएशन में, यानी ऐसी सिचुएशन में वो ज़िंदगी गुजार रही हैं कि उनके पास जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही। हेल्थ को ले लें, आप एजुकेशन को ले लें, आप फूड को ले लें, आप क्लोथिंग को ले लें, और जो बेसिक ज़रूरियात है ज़िंदगी की उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे। और वो देख रहे हैं इंसानियत की तरफ एज अ होल कि इंसानियत के अंदर जो अमीर तरीन तबकात हैं वो कब हमारी मदद के लिए आएंगे। जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, वो कब हमारी मदद को पहुँचेंगे और कब हमें इस मुफलसी में से और इस कर्ब में से, जिस सिचुएशन में से वो गुजर रहे हैं और जंगों में से जो गुजर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन तो उन लोगों की है जो जिनके ममालिक जो हैं जंगों में से गुजर रहे हैं और उनके ऊपर बेदरेक उनके घरों के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। थ्रेट के अंदर वो हर दिन गुजार रहे हैं, हर रात गुजार रहे हैं कि किसी भी वक्त उनके घरों के ऊपर कोई बॉम्ब गिर जाएगा और या उनके नेबरहुड में कोई बॉम्ब गिर जाएगा और उनके अपने प्यारे जो हैं वो मारे जाएंगे। और ये सब कुछ चल रहा है। और इसी सिलसिले में जो वर्ल्ड की यूनाइटेड नेशंस के कुछ इदारे हैं जिनमें एक है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यूनरवा, और इसके अलावा एक एजेंसी है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA। इन दोनों की तरफ से कुछ बातें सामने आई हैं और उन्होंने बोला है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड करने के लिए हमारे इदारे जो काम करते हैं उसमें ज़ाहिर इनके जो इदारे बने हुए हैं वो उनके अंदर लोगों को पहले हायर किया जाता है, उनको तनख्वाहों पर रखा जाता है, फिर उन लोगों को ट्रेन किया जाता है और फिर उनको बहुत सारा एड का जो सामान है वो प्रोवाइड करके उन जगहों पे भेजा जाता है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जोन है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, और फिर उनको वो मेडिसिन दे के और फूड देकर वहाँ पे भेजा जाता है। और फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच कर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइज तरीके से हम इन लोगों की इमदाद कर सकें, मदद कर सकें और उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर बना सकें। और स्पेशली वॉर जोन्स में जब इनको भेजा जाता है, जैसे गज़ा के अंदर बहुत सारी जो UN की एजेंसीज़ हैं जिनमें OCHA भी है और यूनरवा भी है और फ़लस्तीन के लिए स्पेशली भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, वो सब जब एड लेकर के वहाँ पे पहुँचती हैं तो उनके ऊपर, उनकी एड के ट्रक्स के ऊपर हमले होते हैं, उनके लोगों के ऊपर, एड वर्कर्स के ऊपर हमले होते हैं और उनके लिए काम करना मुश्किल बना दिया जाता है। बहरहाल इनकी तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और इन्होंने ये बोला है, OCHA जो ऑफिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है, उन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट आने वाला साल है 2025 उसमें वो 190 मिलियन जो लोग हैं उनकी जो कि डायर नीड में है, बहुत शदीद कस्मा पुरसी की हालत में उनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, उनको बहुत शदीद ज़रूरत है हेल्प की, उन तक वो पहुंचना चाहते हैं, उन तक अपनी इमदाद देके जाना चाहते हैं। और उसके लिए उनको जितना फंडिंग की ज़रूरत है, जितनी एड की ज़रूरत है, वो उन्होंने बताया कि हमें इतनी एड की अगले साल में ज़रूरत है। और वो सब दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं स्पेशली और पूरी जो ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी है वो एज अ होल भी इनको ये सारे फंड्स सप्लाई करे। सो ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो है OCHA, उसकी जो हेड है टॉम फ्लेचर, उन्होंने अपनी इस मीटिंग में, ये जो एनुअल इनकी वेडनेसडे के दिन ये हुआ है कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें उन्होंने बोला है कि जो $50 बिलियन जो हैं वो पिछले साल जो 2024 में हमने मांगे हुए थे उसमें से आधी रकम जो है ना वो अनफुलफिल्ड रही है अब तक। यानी कि अगर हमने $50 बिलियन मांगे थे 2024 के लिए तो उसमें से ऑलमोस्ट हमें सिर्फ $25 बिलियन मिले हैं। और वो भी लाइक हम किस तरह से उसमें काम कर रहे हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन डोनर फटीक की उन्होंने बात की है कि हमें डोनेशन देने के लिए जो मुख्तलिफ दुनिया की अकवाम है, स्पेशली जो अमीर अकवाम है और इसके अमीर मुल्कों के अलावा अमीर अफराद भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप देखो कि इलॉन मस्क अकेला $300 बिलियन का मालिक है, तो वो अपने $300 बिलियन में से अगर सिर्फ $25 बिलियन ये OCHA को दे देता पिछले साल, तो दुनिया के जो गरीब तरीन तबका है, जो दुनिया का मुफलिस और सबसे जो डाउन ट्रोडन तबका है, वो उसको थोड़ी रिस्पाइट मिल जाती, उनको थोड़ा सा सांस मिलता, वो खाना खा सकते 2 वक्त का, वो अपना सर्दी गर्मी में कपड़ा पहन सकते, वो अपने आप को शेल्टर कर सकते और हो सकता है कि वो इस काबिल हो जाते कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने के और बेहतर ज़िंदगी के कोई बारे
میں سوچ پاتے. سو یہ فلیچر نے یہ بولا کہ ڈونر فٹیگ جو ہے وہ بہت ہمیں پریشان کر رہی ہے کہ پچھلے سال ہم نے $50 بلین جو مانگے تھے اس میں سے بھی ہمیں اب تک آدھے ملے ہیں. ورلڈ از آن فائر. اس نے یہ بولا کہ دنیا میں بھی جو جنگیں بے شمار چل رہی ہیں, غزہ کے اندر جنگ ہے, سوڈان میں جنگ, ایک طرح کی سول وار چل رہی ہے 2-3 سالوں سے, یوکرین کے اندر جنگیں, اور کلائمیٹ چینج اور ایکسٹریم ویدر بھی دو ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ تباہی پھیل رہی ہے, اور جو ہیومینٹی ہے اس کو بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں سے گزرنا پڑا ہے. اور اس کی طرف تو لوگوں کا مطلب دھیان بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم ڈیلی جب خبریں کھولتے ہیں صبح کے ٹائم تو ہم یہی نیوز فالو کر رہے ہوتے ہیں, غزہ میں کیا ہو گیا, سوڈان میں کیا ہو گیا, یوکرین میں کیا ہو گیا, اور اس طرف کو بہت ہماری کم دھیان جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈرافٹ ہو گئے, آپ فائرز جو لگ رہے ہوتے ہیں جنگلوں میں, اور جو سیلاب آ رہے ہوتے ہیں, ان تمام ایکسٹریم ویدرز کی وجہ سے کتنی انسانیت جو ہے نا وہ پریشان ہے, اور کتنی اموات اس وجہ سے ہو رہی ہیں, اور کتنے لوگ جو ہے نا مفلسی کی طرف دھکیلے چلے جا رہے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے. تو فلیچر نے یہ بولا کہ دوز ان دا موسٹ ڈائر نیڈ which include about 190 million people fleeing conflict and battling starvation, جو کہ جنگوں سے بھاگ رہے ہیں, کانفلکٹس زون میں سے بھاگ رہے ہیں, ریفیوجیز بن گئے ہیں, اور ایسے لوگ جو کہ اسٹارویشن سے بیٹل کر رہے ہیں, ان لوگوں میں سے بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ بھی دنیا کے مفلس ترین جو لوگ ہیں وہ اسٹارویشن سے کیسے اپنی جنگ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ صرف جو بالکل ایکسٹریم پہ ہیں وہ 190 ملین لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت انسانیت کا طبقہ ہوگا جس کو بہتر زندگی کی, بہتر اپرچونیٹیز کی, بہتر اپنا فیوچر کی طرف جانے کے لیے مدد کی ضرورت ہوگی. لیکن یہ تو بالکل وہ لوگ ہیں جو ڈائر نیڈ میں, اور صرف ان تک پہنچنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے سال کے لیے 47 یا $50 بلین اگر مانگ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں, تو وہ کیسے پورے ہوں گے, کیونکہ پچھلے سال جو ہم نے 50 بلین مانگے تھے ان میں سے تو آدھے بھی ہمیں نہیں ملے. آلدو کہ جب ایسی کانفرنسز ہوتی ہیں اس وقت یہ بڑے بڑے ممالک جو ہے نا یہ تو بہت بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں, وعدے بھی کرتے ہیں, پلیج کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے بلین دیں گے, ہم اتنے بلین دیں گے, لیکن بعد میں وہ پیپر ورک کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سارے وعدے, اور کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پاتے. اور UN ہوپس ٹو ریچ پیپل ان 32 کنٹریز نیکسٹ ایئر, یعنی 32 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ہیومینٹی کے ایسے سیکشنز ہیں جو بہت ڈائر نیڈ میں ہیں, بھوک کے شکار ہیں, اور بہت شدید مفلسی کا شکار ہیں. Acknowledging fears that President-elect Donald Trump might cut فنڈنگس, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا سخت ہے, بزنس مین ہے وہ, اور اس نے ICC کو بھی وارننگ دی ہے کہ ہم فنڈنگ ختم کریں گے. نیٹو کو اس نے لاسٹ اپنے ٹینیور میں وارننگ دی تھی کہ ہم اپنے فنڈز کٹ کر دیں گے کیونکہ باقی لوگ نہیں حصہ ڈال رہے, اور اب اس نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے پتہ چلا ہے کہ وہ UN کی فنڈنگ بھی کم کرنا چاہ رہے, کٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے. اور میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ UN کا جو بیسک سب سے بڑا ڈونر ہے وہ US ہی ہے, اور US ہی رہا ہے, کیونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور بھی تھا, سب سے امیر کنٹری تھا, اور US اور جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ انہوں نے ہی UN کو بنایا تھا, اس کے مختلف اداروں کو بھی انہوں نے ہی بنایا, اور انہوں نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا ہے اتنی دہائیوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اپنی اجارہ داری دنیا کی اقوام کے اوپر قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ یوز کیا. اسی لیے UN کے جو آفیسز ہیں ان کی تنخواہیں بھی انہی کی جیبوں میں سے جاتی ہیں, اور جو فنڈز اور ڈونیشنز ان کو بہت بڑی بڑی چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی US اور ان کے فرینڈس کی طرف سے ہی, برٹش کو لے لیں آپ, فرینچ کو لے لیں آپ, جرمنی کو لے لیں, یہی لوگ ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں. لیکن سب سے بڑا ڈونر جو ہے نا بائی فار وہ US ہی ہے. اور اگر پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ UN کی فنڈنگ کو کٹ کر دیں گے, تو پھر UN کے جو آفیسز ہیں اگر وہی نہیں چل پائیں گے تو پھر یہ ڈونر ایجنسیز جو ان کی بنائی ہوئی ہے وہ کیسے چلیں گی اور کس طرح سے ہوگا. اور اگر ٹرمپ نے اس $50 بلین میں اگر لاسٹ ایئر فار انسٹنس میں آپ کو کہوں کہ $5 یا $10 بلین US کی طرف سے آئے ہیں, اگر اس دفعہ وہ بھی نہ آئے تو پھر یہ پیسہ کہاں سے پورا کیا جائے گا. تو فلیچر نے کہا ہے کہ وی نیڈ اے سرج ان گلوبل سالیڈیرٹی, کہ ہمیں دنیا کی اقوام کو جو ہے نا آپس کی سالیڈیرٹی شو کرنی ہوگی, تمام اقوام کو اس میں حصہ ڈالنا ہوگا, اور تمام جو اسپیشلی امیر ممالک ہیں ان کو یہ ڈونیشنز دینی پڑیں گی. یہ ایک ہماری انسانیت کے ساتھ ایک سالیڈیرٹی ہے جو ہمیں قائم کرنی پڑے گی. اور اس نے کہا کہ ایٹ لیسٹ 281 humanitarian workers have been killed this year, کیونکہ یہ ہیومینیٹیرین ورکرز جو جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایڈ اور جو یہ جمع کرتے ہیں یہ ایسے تو نہیں بھیج دیتے نا, اس کو ایک آرگنائز طریقے سے بھیجنے کے لیے ان کو اپنے ورکرز کو ٹرین کرنا ہوتا ہے, ان کو اس ایڈ کے ساتھ بھیجنا ہوتا ہے. تو
یہ غزہ میں، سوڈان میں، یوکرین میں اور ایون کانگو میں جو ان کے ورکرز گئے ہیں، اور اسپیشلی غزہ کے اندر تو اسرائیلی فوجی کی طرف سے بہت سارے ایسے اٹیک ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہیومینیٹیرین ورکرز جو ہے نا بہت سارے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ٹوٹل یہ نمبر 281 بہت زیادہ، آلموسٹ 300 وہ لوگ جو کہ والنٹیئر کرتے ہیں، یا چلو جو تنخواہ میں بھی لگے ہوں گے، لیکن ان کا ایک جذبہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، یو این کے اندر جا کر اس پلیٹ فارم سے ہم انسانیت کی ایڈ کریں، تو انہی لوگوں کو آپ پکڑ کے مار دو، یہ بہت زیادتی ہے. سو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں، مسٹر ٹام فلیچر Under Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator remarks at the Global Humanitarian Overview 2025 Geneva launch. اور اس ریمارکس میں اس نے کیا کیا باتیں کہی ہیں؟ اس نے بولا کہ in 2025 305 million people will require urgent humanitarian assistance and protection. اور اس نے بولا کہ behind that number 300 million lives, 300 million humans, 300 million different stories. اس نے کہا کہ یہ 305 ملین انسان ہیں، اور یہ 305 ملین ڈفرینٹ سٹوریز ہیں، زندگیاں ہیں، اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جن کے تک ایک تک ہم نے الگ الگ پہنچنا ہے، اور ایک کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے. تو یہ ہم کیسے کریں گے؟ اور اس نے بولا کہ یہ تمام جو یہ ہو رہا ہے، یہ 2 وجہ سے ہو رہا ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کانفلکٹ ہے، کہ دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، غزہ اور سوڈان کے اندر جنگیں، پھر یوکرین، یمن، سیریا، کانگو، ساحل، میانمار، ہیٹی، ان تمام میں اگر بڑی بڑی جنگیں نہیں ہیں تو سول وارز ہیں، کانفلکٹ زون ہیں، یہ آپس میں ان کے جھگڑے ہیں. بہت ساری ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے ان کنٹریز میں کانفلکٹ کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، ریفیوجیز بننا پڑتا ہے، اور اپنی جو بھی ان کی زندگی گزارنے کے لائیولیہوڈ کے پیشے ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر وہ مفلسی کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس نہ تن پہ پہننے کے لیے کپڑا ہوتا ہے، نہ ان کے پاس ایک وقت روٹی ہوتی ہے کھانے کے لیے. سو یہ جنگوں کے بعد یہ سچویشن ہوتی ہے. گریو وائلیشن اگینسٹ چلڈرن ان کانفلکٹس ہیو ریچ انپریسیڈنٹڈ لیولز. یعنی انہی تمام جنگوں میں اور کانفلکٹ زونز میں سب سے زیادہ جو بچوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں اور جو ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ ہسٹری میں، انسانی ہسٹری میں اس سے پہلے اتنا ریکارڈ نہیں کیا گیا. اور اس نے بولا کہ صرف سوڈان کی ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو پھر % انکریز مجھے دکھا ہے. اس نے بولا کہ جو کہ چلڈرن کو نقصان اور افیکٹس ہوئے ہیں صرف 2022 اور 23 کے بیچ میں، 1 سال کے بیچ میں، جو بچوں کے اوپر مظالم بڑھ گئے ہیں یا ان کی مصیبتیں اور وہ جس مشکل میں بھوک اور افلاس کا جو بچے شکار ہوئے ہیں، وہ اس کی پرسنٹیج جو ہے 480% بڑھ چکی ہے. انسانیت کو تو دیکھیں نا، ہمیں سب کو مل کر اس بات کے اوپر توجہ تو دینی چاہیے کہ بھئی یہ ہم سب، اگر ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے، اب ہمیں دنیا کی ہر آسائش بھی اگر ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم کیا ان لوگوں کے گناہ گار نہیں بن جاتے؟ اور اس نے بولا کہ سیکنڈ مین میڈ کاز جو ہے وہ گلوبل کلائمیٹ ایمرجنسی ہے. یعنی جو کانفلکٹس جس کی ابھی بات ہو رہی تھی وہ بھی مین میڈ کرائسس ہی ہے نا. اور ایک اور جو مین میڈ کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے گلوبل کلائمیٹ ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے. کلائمیٹ چینج بہت پیک پہ چلا گیا ہے اور دنیا میں ایکسٹریم ویدرز ہو رہے ہیں اسی وجہ سے. اس نے بولا کہ ہم لوگ اپنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے 1.3 ڈگریز زیادہ گرم ہونے لگا پلانٹ پچھلے دہائیوں کے مقابلے میں، اور یہ بڑا ہی ایک کرٹیکل ٹیمپریچر ہے. اگر اس ٹیمپریچر میں ہم پہنچ جاتے ہیں 1.5 ڈگری مزید اگر بڑھ جاتا ہے گلوبل ٹیمپریچر، تو پھر کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ جو ایکسٹریمز ہیں نا وہ اور زیادہ دیکھنے کو ملیں گی. اور ایسی سچویشن میں شاید دنیا چلی جائے کہ ہم اپنی ان پالیسیز کو ریورس کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہیں، اور پھر معاملات جو ہیں وہ انسانیت کے ہاتھ سے نکل جائیں. سو آلریڈی اس نے بولا کہ ہم ڈیوسٹیٹنگ کلائمیٹ چینج ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس نے بولا کہ 2024 ول بی دا ہاٹسٹ ایئر آن ریکارڈ. اور اس نے بولا ہے کہ ڈیوسٹیٹنگ فلڈس جو ہمیں ملے ہیں ساحل کے علاقے میں، افریقہ کے اندر، ایسٹ افریقہ میں، یورپ میں، اور ڈراف یعنی خشک سالی وہ ہمیں ساؤتھ افریقہ میں اور امریکاز کے اندر ملی ہے. اور ہیٹ ویوز ہم نے دیکھے ہیں، اور وائلڈ فائرز جو ہے نا اکراس دا گلوب ہم نے دیکھے ہیں. یعنی یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن اب ان کی ایکسٹریمٹی اور ان کی جو فریکوینسی ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو اگر ابھی ہم نے ان مسائل کو نہیں دیکھا، ان پہ توجہ نہیں دی، تو پھر یہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور ڈرافٹ ہیز کاز 65% آف ایگریکلچر اکنامک ڈیمیج ان دا لاسٹ 15 ایئرز. یعنی
ایگریکلچر تباہ ہو جاتا ہے خشک سالی کی وجہ سے، اور 65% ایگریکلچر جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوا ہے۔ اگر پچھلے 15 سالوں میں تو آپ سوچ لیں کہ وہ جو لوگ اس ایگریکلچر سے منسلک تھے ان کی زندگیاں بھی تو تباہ ہوئیں، وہ مفلسی کی طرف دھکیلے گئے، اور پھر اس کی وجہ سے پوری دنیا کو جو فوڈ سپلائی تھی وہ بھی کم ہوئی، اور دنیا کے اور خطوں میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ مفلسی کی طرف ان کو دھکیلا گیا۔ سو یہ سب باتیں ہیں جو کہ ٹام فلیچر نے اپنی اس اوور ویو میں بتائی ہیں۔ کچھ اور ایک اور جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ، نارویجین ریفیوجی کاؤنسل ہے، انہوں نے بھی بولا کہ الارمنگ گیپ ان ہیومینیٹیرین اسسٹنس، ملینز ول ریسیو نو سپورٹ، یعنی ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ملنی چاہیے، جو ان اداروں کی طرف سے فنڈس اکٹھے بھی ان کے اندر ہوں اور پھر یہ پہنچائے جائیں لوگوں کو، اس کے بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو اتنے فنڈز نہیں ملنے والے اگلے سال میں بھی، اور ملینز آف پیپل ہیں، کئی یعنی لاکھوں نہیں بلکہ کئی دسیوں لاکھ ملینز ایسے ہیں جن کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی، جو ان کو ڈائرلی جن کی اس کی ضرورت ہے۔ اور اس نے بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایٹ اے ٹائم وین دا richest people on earth go to space as a tourist and trillions of US dollars are used annually on global military expenditure، دونوں باتیں بڑی انہوں نے امپورٹنٹ اور چھپتی ہوئی کہی ہیں کہ اتنے امیر لوگ ہیں دنیا میں کہ کچھ لوگ جو ہے نا اسپیس کے اندر ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں، اور ایک ایک ٹرپ کے لیے وہ بلینس آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں کہ ہم اسپیس کی سیر کر کے آنی ہم نے تو، اور ملٹری ایکسپینڈیچر کے اوپر بھی بلینس آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، کیونکہ یوکرین کو آپ دیکھ لیں 50 60 80 بلین ڈالر یہ امداد اس طرح سے دی جا رہی ہے، اسرائیل کو امداد دی جاتی ہے، پھر ویپنز بیچے جاتے ہیں، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ویپنز بہت بڑے بڑے ممالک خریدتے ہیں، ہم بھی، ہمارے ملک بھی خریدتا ہے، تو لیکن جب آتی ہے باری فنڈ دینے کی غریبوں کے لیے تو پھر $1 بلین بھی کسی کی جیب میں سے نہیں نکل رہا ہوتا۔ اس بات کو انہوں نے ایمفسائز کیا، انہوں نے بہت ساری باتیں یہاں پہ بتائی ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگی ہیں کہ 300 million people will be in need for humanitarian assistance، اور UN and humanitarian partners have asked for $47.4 billion to meet the 189 million people، اور یہ بھی اب ان کو ملنے کی امید نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹڈ فنڈنگ کٹس ہیں فرام میجر ڈونرز and the fact that 2024 appeal is still less than 44% funded، تو we expect the number of people reached to be even lower، یعنی کہ پچھلی جو 2024 کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی اس میں سے بھی 44% ہمیں نہیں ملا، اور اب تو مزید بہت سارے ڈونرز جو ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اگلے سال فنڈنگ نہیں کریں گے، تو اگر ایسا ہوگا تو پھر تو جتنے پچھلے سال ہم نے 24 میں جتنے لوگوں تک ہم پہنچے ہم اتنوں پہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ان کمپیریزن میٹا جو کہ فیس بک کا نیا نام ہے میٹا، اس نے صرف 2023 میں ایک سال کے اندر $47 بلین کمائے تھے، یعنی ایک آدمی مارک زکربرگ کی انکم ایک سال کی وہ ہے $47 بلین، تو وہ کتنے سالوں میں یعنی 2 سال میں تو وہ تقریباً $100 بلین کما لے گا، اس کا مطلب تو کیا وہ 5 7 8 10 بلین ڈالر نہیں دے سکتا؟ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں ملٹری کے اوپر جو اسپینڈنگ ہو رہی ہے وہ بلینس میں نہیں ہے، وہ تو $2.44 ٹریلین ہے جو کہ US ڈالرز اسپینڈ ہوتے ہیں 2023 میں، صرف ایک سال میں خرچ کیے ہیں دنیا کی اقوام نے۔ تو جہاں پہ اتنے $1 ٹریلین خرچ ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ 10 20 50 بلین ڈالر کیوں نہیں آسانی سے دے سکتے، اور یہ کہتے کہ بھئی جو غریب لوگ ہیں پہلے ان کے تو منہ بھریں، ان کو تو ایک 2 وقت کی روٹی ملے، ان کے تو تن پہ کپڑا آئے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہے، انسانیت مطلب کس طرف جا رہی ہے، اور یہ حرکتیں جو انسانیت کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہم کس طرح سے مزید جنگوں میں گرنے والے ہیں، کس طرح سے ہم مزید کلائمیٹ ایکسٹریمٹیز میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، اور کس طرح سے مفلسی اور جو ہے نا ہیومن جو بیسک ہیومن نیڈس ہیں، جو بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو نہیں مل رہے، اس کی وجہ سے کس طرف انسانیت جا رہی، کس نئے کانفلکٹس، نئی جنگوں، نئی مصیبتوں کی طرف ہم اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں۔